हसीना हमारा आज का जो प्रोग्राम है वो भी सिलेक्शन बोर्ड के प्रमोशन से मुतालिक है। उसकी अंदरूनी कहानी का ये पार्ट 2 है कि किस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा पुलिस से ताल्लुक़ रखने वाली एक डीआईजी मजरुल हक काका खेल की ग्रेड 20 से 21 में प्रमोशन की गई। उन्होंने वो कौन सा रास्ता इख्तियार किया कि जिसको इख्तियार करने के बाद उनके तमाम जराइम जो है वो धुल गए, उन्हें पूरी तरीके से क्लीन चिट मिल गई और बोर्ड के तमाम मेंबर्स को जो है उनके गुनाह नज़र नहीं आए, उनके जराइम नज़र नहीं आए, बल्कि उन्हें जो है वो दूध से धुला हुआ एक पुलिस अफसर दिखाई दिया, जिसके नतीजे में उन्होंने ग्रेड 20 से 21 के लिए उन्हें मौजू करार दिया। इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात करेंगे कि बिल आखिर सिंध पुलिस के सरबराह ने अपने दौर में कायम किए जाने वाले सिंध पुलिस की वाहिद अजियतगाह, सिंध पुलिस की वाहिद जेल बी कंपनी गार्डन हेडक्वार्टर को ख़त्म कर दिया और वहाँ पर मुकीद तमाम पुलिस एहलकारों को उनके पेरेंट डिस्ट्रिक्ट में बहाली के साथ वापस भिजवा दिया गया। ये करिश्मा क्या हुआ, कैसे हुआ? ये आया खुद सिंध पुलिस के आईजी गुलाम नबी मेमन की जो है वो उनके यानी कि रहमदिली का नतीजा है, या उनके गलती का एहसास होने का, या फिर किसी तगड़े मुअत्तल पुलिस एहलकार की जानिब से आई जाने वाली तगड़ी तरीन सिफारिश का नतीजा। इस पर भी आगे चलकर प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे। प्रोग्राम में हम आज ये भी बात करेंगे कि कौन सिंध पुलिस का ऐसा एडिशनल आईजी है कि जो कराची का कोतवाली शहर बनने जा रहा है, और मुतवक्का आईजी किस किस्म के पुलिस अफसर को एज आ कोतवाली शहर देखने के ख्वाहिशमंद होते हैं। इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिर में फिर हम दुल्ला भट्टी पर बात करेंगे कि उनके फरमाइशी ऑर्डर पर, जो उनका फरमाइशी फैसला था, उस पर उन्हें इनाम के तौर पर जो है बंगला या महल जो है आया जो है गवाल मंडी में दी जा रही है या कि लंदन में। इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम ख़ास तौर से बात करेंगे। और कुछ खबरें जो है वो कश्मीर के बच्चों के अगवा से मुताबिक। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो अपने टॉप स्टोरी से करते हैं। कल का जो प्रोग्राम था वो हमारा अधूरा था, पार्ट 1 था। आज उसी का जो है बकिया है पार्ट 2, यानी कि सिलेक्शन बोर्ड की अंदरूनी कहानी के वहाँ पर फैसले किस तरह से होते हैं और फैसले करने के लिए मेंबर्स किस किस्म के पैमाने, किस किस्म के औजार, किस किस्म के तराजू, किस किस्म की कसौटियों का इस्तेमाल करके हर केस को एक अलग जाविये से देखा जाता है, परखा जाता है और उसका फैसला किया जाता है। कल के प्रोग्राम में हमने जिक्र किया था खैबर पख्तूनख्वा के एक डीआईजी मजरुल हक काका खेल के बारे में। ये तस्वीर आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर। ये आखिरी पुलिस अफसर थे उस तरक्की पाने वालों में ग्रेड 20 से 21 में कि उन्हें जो है वो प्रमोट कर दिया गया। कल ही के प्रोग्राम में जो है मैंने अपने नुमाइंदा खसूसी क़यामत गुल की जो रिपोर्ट थी उसके मुताबिक ये कहा था कि ये नेबज़दा है, गिरफ्तार या तफ्तीश का सामना कर चुके हैं और प्ली बारगेनिंग में जो है ये 65 लाख रुपए रिटर्न कर चुके हैं प्ली बार्गेनिंग के नतीजे में। यानी प्ली बार्गेनिंग का मतलब है कि ये अपने गुनाहों का, अपने जुर्म का एतराफ़ कर चुके थे। ये खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तारीख का एक बहुत बड़ा स्कैंडल था। असला स्कैंडल के मरकज़ी मुलजिम बताए जाते हैं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक। अब इतना सब होने के बावजूद इन्हें परखने के लिए, इन्हें जांचने के लिए, इनके केसेस का जायज़ा लेने के लिए सिलेक्शन बोर्ड के सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट समेत तमाम के तमाम मेंबर्स ने
کون سا ایسا پیمانہ اختیار کیا جس کے نتیجے میں ان کے گناہ انہیں گناہ نظر نہیں آئے، ان کے جرم انہیں جرم نظر نہیں آئے، اور انہوں نے آنکھ بند کر کے انہیں گریڈ 21 کے لیے موضوع قرار دے دیا۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ اس وقت ان کی پوسٹنگ جو ہے وہ خیبر پختونخوا آئی بی میں ہے، جوائنٹ ڈائریکٹر کی حیثیت سے۔ یہ پوسٹنگ ہی دراصل ان کے گناہوں کو کلیئر کرنے کا ذریعہ بنی، انہیں دلوانے کا، یا یہ پوسٹنگ ایک ایسی سلیمانی ٹوپی کی حیثیت اختیار کر گئی ہے کہ جسے پہن کر وہ بورڈ کے سامنے ان کے کیسز گئے، اور سلیمانی ٹوپی کی وجہ سے ان کے گناہ جو ہے ممبرز کو گناہ نظر نہیں آئے، جرم نظر نہیں آیا، کرپشن نظر نہیں آیا، اور وہ باعزت طور پر جو ہے ان تمام تر معاملات سے نہ صرف بری زما ہو گئے، بلکہ انہیں اگلے عہدے کے لیے بطور انعام، یعنی اتنے بڑے کارنامے سر انجام دینے کے بجائے، سزا دینے کے بجائے، انہیں بطور انعام ریوارڈ دیتے ہوئے انہیں 21 میں پروموٹ کر دیا گیا، محض اس آئی بی کی پوسٹنگ کی وجہ سے۔ اب کیا ہے، ان سے پہلے جو ہے 3 خیبر پختونخوا کے سینئر ترین ڈی آئی جیز جو ان سے سینئر تھے، انہیں ڈیفر کیا گیا۔ اب میں بتاتا چلوں کہ کون اور کیسے ڈیفر ہوئے ہیں۔ یہ تیسرے نمبر پر جو سیریل نمبر جو لسٹ ہے آپ اسکرین پر اس وقت دیکھ رہے ہیں، اس میں تیسرا نمبر جو ہے کیپٹن فیروز شاہ کا ہے، اسی میں جو ہے 10واں نمبر جو ہے یہ ڈاکٹر فصیح الدین کا ہے، اور 14واں نمبر جو ہے یہ محمد امتیاز شاہ کا ہے۔ ان تینوں کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہیں، اور وہ یہ جو ہیں کاکا خیل سے جو ہے سینئر ہیں، مظہر حق کاکا خیل سے یہ تینوں کے تینوں سینئر ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ان تینوں میں سے کسی ایک سے متعلق جو ہے رپورٹ خود کاکا خیل کی جانب سے بھجوائی گئی تھی، کچھ ان کے کارناموں سے متعلق۔ وہ رپورٹ ایسی تھی کہ اس رپورٹ کے نتیجے میں ان تینوں میں سے ایک جو ہے وہ ان کی رپورٹ کے نتیجے میں ڈیفر ہوا، جس کے ڈیفر ہونے کی وجہ سے ہی ایک سیٹ خالی ہوئی، اور اس پر جو ہے خود مظہر الحق کاکا خیل کو اگلے عہدے پر پرموٹ کر دیا، اگلے رینک پر، یعنی گریڈ 21 سے 21 کا پرموشن اسی وقت یقینی ہوا جب خود ان کی اپنی جانب سے بھجوائی جانے والی رپورٹ کے نتیجے میں ان 3 ڈی آئی جیز میں سے کوئی ایک شکار ہوا، اس کر وہ ڈیفر ہوئے۔ یہ کہنا ہے خود بورڈ میں شامل ایک ممبر نے، جو ہمارے نمائندہ خصوصی سے راز و نیاز میں بات کی، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں سے جو ہے فصیح الدین ہے، فیروز شاہ ہے، یا پھر محمد امتیاز شاہ، ان تینوں میں سے کوئی ایک جو ہے خود وہ اس کاکا خیل کے انتقامی کارروائی کا شکار ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ڈیفر ہوئے اور ان کو سیٹ خالی ہوئی، اور کاکا خیل کو جو ہے یعنی پلی بارگیننگ کرنے کے باوجود، جرم کا اعتراف کرنے کے باوجود، اتنا سنگین جرم کہ اس میں تو انہیں اول تو ملازمت ہی کے قابل نہیں، لیکن انہیں پرموٹ کر دیا گیا، کیونکہ وہ اس وقت آئی بی میں ہیں، اور آئی بی کا جوائنٹ ڈائریکٹر سے یقیناً جو ہے صوبے کا چیف سیکرٹری بھی گھبراتا ہے، صوبے کا آئی جی بھی گھبراتا ہے، اور خود جو معزز ممبران ہیں بورڈ کے، یقیناً وہ بھی کسی نہ کسی طرح سے گھبراتے ہوں گے کہ اگر ہم نے ان کے خلاف کوئی کارروائی کی تو پھر ان کی طرف سے کوئی نہ کوئی رپورٹ ان سے متعلق بھی جو ہے تیار کروائی جا سکتی ہے۔ اسی لیے ہر کسی نے جو ہے کنی کتراتے ہوئے جو ہے وہ ان کے کیسز سے وہ گزر گئے، اور انہیں جو ہے وہ کلین چٹ دے کر اگلے عہدے کے اگلے رینک کے لیے انہیں موضوع قرار دے کے پرموٹ کر دیا۔ اب مظہر کاکا خیل نے خود تو پرموٹ ہو گئے، لیکن انہوں نے ایک نیا راستہ دریافت کر لیا اس طرح کے پولیس افسروں کے لیے جو کہ کرپشن میں ڈوبے ہوں، اور جن کی پرموشن تو کجا ان کا ملازمت میں رہنا بھی ممکن نہ ہو، تو ان کے لیے یہ بہتری ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی پوسٹنگ جو ہے وہ آئی بی میں کروا دیں، اور اس کے بعد وہ دیکھیں کہ آئی بی کے کرش میں کیا ہوتا ہے، اور کتنی خوبصورتی سے، کتنی آسانی سے جو ہے ان کے تمام گناہ جو ہے وہ
دھل سکتے ہیں، جس کا زندہ ثبوت جو ہے خود مظہر الحق کاکا خیل کا گریڈ 20 سے 21 میں پروموٹ ہونا ہے۔ اب یہ جو میں نے کل بھی پروگرام میں کہا تھا کہ جو سلیکشن بورڈ ہے اس میں کوئی میرٹ ویرٹ کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ پسند ناپسند، جسے پیا چاہے وہی سہاگن، اقربا پروری، اور میں کیا کہوں، اندھا بانٹے ریوڑیاں اپنوں ہی کو، وہ دوسروں کے آنکھ کا شیطیر اور اپنے آنکھ کا تنکا نظر نہیں آتا۔ یہ وہ ساری صورتحال اس بورڈ میں ہوتی ہے، اور کوئی میرٹ نہیں ہوتا ہے، کون کتنا پانی میں ہے سب کو پتا ہے۔ جتنے انہوں نے پروموٹ کیے ہیں اور جتنے انہوں نے ڈیفر کیے، دونوں کے اگر آپ اعمال نامے دکھاؤ تو آپ یقین جانیے ویور، وہ جن کو انہوں نے ڈیفر کیا ان کے اعمال نامے پروموٹ ہونے والوں کے اعمال ناموں سے کہیں گنا زیادہ صاف ستھرے اور بہترین ہوں گے، لیکن چونکہ ان کے دیکھنے کا اپنا ایک معیار ہے، اپنا ایک ان کا انداز ہے، ان کی اپنی ایک کسوٹی ہے، ان کا اپنا ایک ترازو ہے، ان کا اپنا جو ہے ایک میزان ہے، ان کا اپنا ایک پیمانہ ہے، یہ اس میں کیسز کو لوگوں کو تولتے ہیں، اس کے بعد فیصلے کرتے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو دونوں چیزیں جو ہے بتا دی کہ یہ کیسے ہوا۔ اب اندازہ یہ لگائیں کہ دیکھو یہ پروموشن کا راستہ روکنے کے لیے کتنے عجلت میں نئے نئے قوانین جو ہے، نئے نئے سرکولر آرڈر جاری کر دیے جاتے ہیں۔ بورڈ کے شروع ہونے سے ایک دن پہلے ان کا ایک سرکولر آرڈر جاری ہوا تھا کہ بورڈ کے جو ممبران ہیں آئی جی، جو کہ اتفاق سے گریڈ 21 کے ہیں، اگر ان کے سامنے جو کیسز پٹ اپ کیے گئے ہیں ان کے صوبوں کے پولیس افسروں کے، اگر وہ پولیس افسران ان سے سینئر ہوں تو پھر وہ ان کے کیسز پر جو ہے وہ کوئی کمنٹس، کوئی ریمارکس نہیں دے سکیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے جو کیسز ڈیفر اس لیے ہوئے کہ ان کے آئی جی ان کے بارے میں کچھ نہ کہہ سکے، کیونکہ وہ ان سے اتفاق سے جونیئر تھے۔ اب ان کا جونیئر ہونا جو ہے ان کینڈیڈیٹ کے لیے ایک جرم بن گیا، ایک گناہ بن گیا کہ وہ ان کا ووٹ لینے سے جو ہے وہ محروم کر دیے گئے۔ یہ بھی ایک سازش تھی، محض جو ہے وہ مخالفین کو نقصان پہنچانے کے لیے، ان کو ڈیفر کروانے کے لیے۔ اب اس بورڈ میں جو ہے سندھ پولیس کا کوئی ایک بھی ڈی آئی جی جو ہے وہ پروموٹ نہیں ہوا۔ اب پروموٹ کیسا ہوتا ہے؟ پروموٹ کیا، ایک اس میں جو ہے وہ زین اقبال شیخ کا کیس جو ہے وہ صرف بورڈ کے ممبران کے ساتھ پیش کیا گیا، جس کا نمبر جو ہے وہ غالباً سیریل نمبر جو ہے وہ ان کا 7 تھا، وہ ڈیفر ہو گئے۔ باقی جو چیتے تھے سندھ پولیس کے، جو کہ بہت ہی نامی گرامی مزور ڈی آئی جی تھے، جس میں سے ایک کا یہ کہنا تھا کہ وہ نہ صرف پروموٹ ہو جائیں گے 21 میں، بلکہ وہ تو ایڈیشنل آئی جی کراچی یعنی کوتوالے شہر بھی بننے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بہت بڑی بات کی تھی، لیکن بدقسمتی سے وہاں تک جو ہے سیٹوں کی کمی کی وجہ سے وہاں تک جو ہے بورڈ کی کاروائی پہنچ نہ سکی۔ یعنی یہ مظہر کاکا خیل جو ہے یہ 26واں نمبر تھا، یہاں آ کے سٹاپ ہو گیا، ان کو پروموٹ کر دیا گیا۔ اب جو سندھ پولیس کے تھے وہ سب کے سب آخر میں آ رہے تھے، اور شروعات ان کی ہو رہی تھی عبداللہ شیخ سے، جو کہ اب نئی لسٹ کے مطابق ان کا نمبر 21واں ہو گیا ہے، اور آزاد خان جو آئی بی سندھ کے جوائنٹ ڈائریکٹر ہیں ان کا 22واں نمبر ہو گیا ہے۔ اس طریقے سے جو ہے وہ ذوالفقار لاڑک کا جو ہے وہ 25واں نمبر ہو گیا ہے، شرجیل کھرل کا جو ہے 26واں، آصف اعجاز شیخ 30 اور اقبال دارا جو ہے وہ 31 ہو گئے نئے لسٹ کے مطابق۔ تو اگلا جو بورڈ ہونے جا رہا ہے 6 مہینے بعد، وہ بڑا ٹف ہوگا۔ اس بورڈ میں یقیناً آزاد خان جو ہے وہ تو ہر حال میں کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ وہ جوائنٹ ڈائریکٹر آئی بی ہیں، اور پہلے ہی ایک آئی بی والا جو ہے خود مظہر کاکا خیل، وہ سب کو چونا لگا کر جو ہے وہ اس بورڈ میں جو ہے کلیئر ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اب یہ تصویر جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اسکرین پر ناظرین، یہ سابق پرائم منسٹر پاکستان عمران خان کو جو لے جا رہا ہے، یہ لیاقت ہے، سی آئی اے لاہور کے جو ہے ایس ایس پی ہیں۔ یہ بھی وہ خوش نصیب ایس پی ہیں کہ جنہیں اسی بورڈ میں جو ہے وہ ڈی آئی جی کے عہدے پر ترقی دے دی گئی ہے، یعنی کہ 90 سے یہ بھی 20 میں پروموٹ ہو گئے۔ ان کا پروموشن بھی جو ہے کوئی ان کے میرٹ پر، کوئی ان کی کارکردگی پر نہیں، بلکہ انہیں بھی جو ہے وہ بورڈ کے معزز ممبروں نے نوازا ہے، انہیں بھی جو ہے وہ کیک کی طرح سے جو ہے پلیٹ میں کیک رکھ کر ان کو پیش کیا گیا ہے۔ ان کا پروموشن یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز رائی نے جو رپورٹ بھجوائی ہے
بی کمپنی کے خاتمے سے متعلق۔ پولیس ہیڈ کوارٹر بی کمپنی جو کہ ایک کالا پانی، ایک جیل کی حیثیت اختیار کر گیا تھا، اور پولیس والے وہاں جانے سے کتراتے تھے، گھبراتے تھے، دہشت زدہ ہوا کرتے تھے۔ وہاں بڑی سختی ان پر کی جاتی تھی، دن میں 3 بار جو ہے ان سے پریڈ کروائی جاتی تھی 3 گھنٹے کی، ان کے پسینے چھوٹ جاتے تھے، وہ اس کو کالا پانی کہتے تھے، اور وہ ایک سزا تھی ان کے لیے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے پوری 30 سالہ سروسز میں اتنی پریڈیں نہیں کی، بھرتی ہوتے وقت انہوں نے اتنی پریڈیں نہیں کی جتنی اب یہ سزا کے طور پہ ان کی پریڈیں کروائی جا رہی ہے، ان کا تیل نکالا جا رہا ہے۔ وہ اتنے غصے میں تھے، اتنے وہ تھے، پریشان تھے کہ یہ انہیں کون سی سزا دی جا رہی۔ وہ اس سزا پر جو ہے وہ برطرفی کو ترجیح دے رہے تھے، یعنی اتنے تنگ آ گئے تھے۔ خیر اللہ نے ان کی سن لی، کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے کہ وہ جیل کا خاتمہ کر دیا سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن نے۔ اب سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ یہ جیل کا خاتمہ ہم اسے کیا کہیں، غلام نبی میمن کی رحم دلی، ان کی دریا دلی، یا انہیں اپنی غلطی کا احساس ہونا کہیں، یا پھر انہی پولیس والوں میں جو کہ اس کالا پانی میں سزا بھگت رہے تھے، ان میں کوئی ایسا موزور، کوئی ایسا تگڑا پولیس والا بھی ہوگا شامل کہ جس نے اتنی بڑی جگہ سے سفارش کروائی ہو کہ سندھ کے آئی جی کے پاس سوائے اس جیل کو خاتمے کے اور کوئی چارہ ہی نہ ہو، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ جیل کا خاتمہ کر کے اس میں مقید تمام پولیس والوں کو جو ہے وہ بری کر دیا، ان کے گناہ، ان کے چارجز ختم کر کے انہیں ان کے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ میں بحال کر کے واپس بھجوا دیا۔ کچھ بھی کہو، اس کو چھری خربوزے پہ گرے یا خربوزہ چھری پہ گرے، کٹنا خربوزے کو ہی ہوتا ہے۔ چاہے یہ کسی تگڑے پولیس والے، کسی موزور پولیس اہلکار کی سفارشوں کے نتیجے میں جیل ٹوٹی ہے، یا کہ خود قابل احترام آئی جی غلام نبی میمن کی اپنی دریا دلی، ان کا اپنا رحم دلی، یا پھر انہیں اپنی غلطی کا احساس ہونے کے نتیجے میں انہوں نے یہ قدم اٹھایا۔ جو بھی ہوا، فائدہ جو ہے اس میں مقید پولیس والوں کو ہوا، جو وہاں سڑ رہے تھے، کڑ رہے تھے، بددعائیں دے رہے تھے، جولیاں اور ہاتھ اٹھا کر آئی جی کو برا بھلا کہہ رہے تھے، اور خاص طور سے آئی جی کے صلاحکاروں کو، آئی جی کے مشیروں کو جو ہے وہ بہت برا کہہ رہے تھے۔ اور میں بھی بہت دفعہ پروگرام میں یہ کہتا رہا ہوں کہ آئی جی صاحب اچھے افسر ہیں، اچھے انسان ہیں، لیکن بدقسمتی سے کانوں کے کچے ہیں، جو جس نے کہہ دیا اس پر آنکھ بند کر کے عمل کرتے ہیں۔ غلام نبی میمن صاحب، آپ کو احساس ہو گیا ہوگا، میں نے کہا تھا اپنے اس پروگرام میں کہ آپ کیا لیگیسی چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ یہی نہ کہ آپ کے دور میں 101 پولیس والوں کا قتل ہوا، مقابلے میں مارے گئے، ایک کبھی قاتل گرفتار نہیں ہوا۔ کیا آپ یہی لیگیسی چھوڑیں گے کہ آپ کے دور میں 3000 پولیس والے جو ہے وہ معطل ہوئے، ٹرانسفر ہوئے، ان کو آپ نے سنگین سزائیں دی، کسی کا پھول آپ کھا گئے، کسی کا جو ہے وہ آپ نوکری کھا گئے، اور کسی کی آپ زندگی کھا گئے؟ اس کے علاوہ کیا ہوا؟ آپ کیا لیگیسی چھوڑ کے جائیں گے؟ یہ جو آپ کے لاڈلے ہیں، یہ جو آپ کے مشیر ہیں، جو آپ کے کان میں قصر پسر کرتے ہیں، یہ آپ کو سوائے مس گائیڈ کرنے کے کچھ بھی نہیں کرتے ہیں۔ یہ آپ کو بند گلی میں لے جا رہے ہیں، یہ آپ کو کوئی اچھائی آپ سے نہیں کر رہے ہیں۔ یہ جو آپ سے کارنامہ انہوں نے کروایا، جو یہ جیل آپ سے بنوائی خود پولیس کے اندر بی کمپنی کی شکل میں، جو کالا پانی انہوں نے وہاں بنوایا آپ سے سزا کے طور پر، اس سے کیا ہوا؟ اس سے وہ تمام باصلاحیت پولیس والے کہ جس میں کچھ کرنے کی صلاحیت تھی، انہیں جو ہے وہ آپ کے ذریعے پابند سلاسل کیا اس بی کمپنی میں، اس کالے پانی میں۔ یہ وہ سارے یعنی کہ دلیر اور نگینے تھے سندھ پولیس کے، جو کہ جرائم کو جانتے ہیں، جرائم کو جو پروان چڑھا سکتے ہیں، وہ جرائم کو جانتے ہیں، وہ جرائم کا خاتمہ بھی کر سکتے ہیں، وہ جرائم کو قریب سے دیکھ چکے ہوتے ہیں۔ یہی لوگ ایرانی ڈیزل کا خاتمہ کر سکتے ہیں، یہی لوگ گٹکا ماوا کا خاتمہ کر سکتے ہیں، یہی لوگ جو ہے کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں، جنہیں آپ نے جو ہے پابند سلاسل کیا اپنے غلط ترین صلاحکاروں کے مشوروں کے نتیجے میں۔ کیا ہوا؟ کیا دیکھا آپ نے؟ جنید شیخ سے آپ نے انکوائری کرائی، جنید شیخ نے ایک
मेरिट की धज्जियां बिखेरते हुए जो है ना दूसरों के सर्विसेज से उन्होंने खिलवाड़ किया, उनके साथ ज्यादती की, उनके फूल खा गए, उनके प्रमोशन खा गए और उन्हें जो है वो अजियतों में धकेल दिया। नतीजा क्या हुआ? मकाफात अमल के शिकार हो गए, खुद इस सिलेक्शन बोर्ड में अपने ड्यू प्रमोशन से महरूम हो गए। ये होता है कुदरत का इंतकाम। गुलाम नबी मेमन साहब, ये नविश्ते दीवार है। आपको मालूम है मैं किस केस की बात कर रहा हूँ। जुनैद शेख ने किसके साथ ज्यादती की, किसके साथ नाइंसाफी की। कुदरत का भी एक इंतकाम होता है और वो उस इंतकाम का शिकार हो गए। वो दूसरे जो आपके मेंबर हैं, दूसरे जो आपको मशवरा दे के लोगों की सर्विसेज से खेलते हैं, उनका भी अंजाम कुछ अच्छा होने नहीं जा रहा है। मैं कई बार अपने प्रोग्रामों में कह चुका था कि पुराने जो डीआईजीज थे, आईजीज थे, वो अक्सर अपने मातेतों को ये गाए बगाए मशवरा दिया करते थे कि दूसरों के मातेतों के खुदारा पेट पे लात मारने से गुरेज करो, उनके जी पे लात मारो, उनके एल पे लात मारो, उनके सर पे लात मारो, लेकिन उनके पेट पे लात मत मारो। किसी की सजा किसी और को मत दो। एक शख्स को डिसमिस करने का मतलब है कि आपने उसके पूरे परिवार को, आपने उसके पूरे खानदान को जो है डिसमिस कर दिया। सबको आप सड़कों पर लाने का बाइस बन रहे। जुर्म कोई एक करे और सजा पूरा परिवार, पूरा खानदान भुगते। ये कहाँ का इंसाफ है? ये उस वक्त के समझदार, सुलझे हुए और हकाइक से मुताबिकत रखने वाले आईजीज के ख्यालात थे। अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि आज के आईजीज इस तरह के ख्यालात से, इस तरह के एहसासात से, इस तरह के लॉजिक से जो है मालूम नहीं क्यों महरूम है। आप लोगों को जो है उन्हीं की तकलीद करना चाहिए। खुदारा अपने मातेतों को अपने बच्चे समझे। ये आपके मुलाजिम नहीं हैं, ये आपके बच्चों की तरह से हैं। ये जिस फोर्स के आप कमांडर हैं वो उसी फोर्स के सिपाही हैं। उन्हीं के बलबूतों पर जो है ये आपकी कमांडरी जो है ये कायम और दायम है। जिस घोड़े पर जो लोग सवारी करते हैं उस घोड़े को ज़्यादा चाबक नहीं मारा जाता है, चाबक के साथ साथ उन पे हाथ भी फेरा जाता है, क्योंकि उसी पर आपने सफ़र करना है। उसी घोड़े ने आपको मंजिल मकसूद पर पहुंचाना है। अगर उससे आप बिड़ जाओगे तो वो आपको बीच चौराहे पर उठा के नीचे फेंक देगा, जैसा कि साबिका आईजीज के साथ हम देख चुके हैं। जिन साबिका आईजीज डीआईजीज ने अपने मातेतों को इंसान नहीं समझ के उनके साथ ज़्यादतियाँ की, इख्तियारात के इस्तेमाल करने के हवाले से उनका अंजाम जो है पूरी कराची पुलिस ने देख ली। किस तरीके से कांस्टेबलों ने, हेड कांस्टेबल ने वक्त आने पर उन्हीं सिपाहियों के, उन पुलिस वालों के हाथ उन डीआईजीज और उन आईजीज के गिरेबां तक पहुंच गए थे। ये मेरी खुली आंखों से खुद देख चुका हूँ और ये पूरा कराची पुलिस इससे गवाह है। तो ये नविश्ता दीवार है सिंध पुलिस के आईजी गुलाम नबी मेमन साहब। मैं आपकी तवज्जो चाह रहा हूँ कि खुदारा पुलिस के साथ जो है वो नरम दिली का मुजाहरा करें और पुलिस को जो है उनकी जो है वो आप सरपरस्ती का सही मानों में जो है वो किरदार अदा करें। आज आप यहाँ हैं, कल आप वहाँ जाएं, तो कोई अच्छी लेगेसी जो है वो खुदारा छोड़ के जाए। चलते हैं प्रोग्राम का जो हमारा अगला हिस्सा है वो ये है कि सिंध कौन सा वो खुशनसीब एडिशनल आईजी है जो कि कोतवाली शहर बनने जा रहा है, और कौन आईजी के क्या जो है वो रिक्वायरमेंट होती है अपने कोतवाली शहर की हैसियत से। किसी भी एडिशनल आईजी में वो क्या देखना चाहते हैं, उनकी वो क्या चाहते हैं कि उनका एडिशनल आईजी कैसा हो। क्योंकि हमेशा सिंध पुलिस के आईजी को सक्खर के डीआईजी से या सक्खर के एसएसपी से या फिर हैदराबाद के डीआईजी से या फिर हैदराबाद के एसएसपी से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उन्हें प्रॉब्लम हमेशा एडिशनल आईजी कराची से होती, क्योंकि इख्तियारात जो है वो ज़्यादातर कराची के एडिशनल आईजी के पास है। कराची शहर उसके पास है, कराची में एसएचओस की ट्रांसफ़र पोस्टिंग उनके पास है। लिहाजा आईजी की कोशिश ये होती है कि एडिशनल आईजी कुछ ऐसा आए कि जो इंडिपेंडेंट होने से ज़्यादा उनके स्टाफ अफसर का किरदार अदा करे, यानी बहुत ज़्यादा ओबीडेंट हो। जो आईजी उनसे कहे वो आंख बंद करके उस पर अमल करें बिला किसी चूं चरा के। वो एडिशनल आईजी को हमेशा आईजी पसंद करता है, लाइक करता है। दूसरे मानों में उनके इख्तियारात खुद आईजी इस्तेमाल करने की ख्वाहिश रखता है। हमेशा टकराव इख्तियारात के इस्तेमाल के मामले में ही होती है।
مشتاق مہر کا جھگڑا غلام نبی میمن سے یہی اختیارات کے معاملات کی وجہ سے تھا۔ اب غلام نبی میمن بہت سمجھدار تھے، بہت ذہین تھے، بہت زمانہ شناس تھے، آئی بی میں رہ چکے تھے، تو انہوں نے اس کا حل نکالا تھا، اور وہ امتحان کا طریقہ کار جو ہے وہ انہوں نے وضع کر دیا تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، نہ کوئی براہ راست یہ کہہ سکے کہ اے کو ایس ایچ او منگو پیر لگاؤ اور بی کو ایس ایچ او ایئرپورٹ لگاؤ۔ سیدھی سیدھی بات ہے کہ امتحان دو، جو پاس ہوگا وہ لگ جائے گا، یعنی کہ چابی یا کنٹرول انہوں نے اپنے ہی ہاتھ میں رکھا، وہ کامیاب رہے اس میں۔ لیکن ظاہر ہے کہ آئی جی مشتاق مہر بھی زمانہ شناس تو سمجھ گئے تھے کہ یہ میرا راستہ روکنے کے لیے اس ایڈیشنل آئی جی نے کہ، تو اس وجہ سے انہیں ٹکراؤ چلتی رہی۔ اب جو اطلاعات ہیں میڈیا رپورٹس کے مطابق، اور خود جو ہمارے نمائندہ ہمراز علی نے جو رپورٹ بھجوائی ہے، کہ نیا متوقع آئی جی جو ہے وہ عبدالخالق شیخ ہے۔ ان کا پلڑا آج اس وقت تک جو میں پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں، ان کا پلڑا بھاری ہے، وہی سندھ پولیس کے نئے آئی جی ہوں گے۔ ان کی ترجیحات کیا ہے کہ ان کا ایڈیشنل آئی جی کون ہو؟ ان کی ترجیحات بھی وہی ہے کہ کوئی اسٹاف افسر ان کا ایڈیشنل آئی جی ہو، کوئی انڈیپینڈنٹ نہ ہو، کوئی خود مختار نہ ہو، کوئی اپنی خود مختاری کا اعلان نہ کرے، بلکہ میرے ہی ماتحتی میں اپنے فرائض سر انجام دے۔ تو ان کا حسن انتخاب جو ہے وہ ہے خود منیر احمد شیخ سینئر۔ ان سے ان کی اچھے روابط ہیں، اچھے تعلقات ہیں، تو ان کی خواہش ہے کہ وہ ان کے ایڈیشنل آئی جی کی حیثیت سے کام کرے۔ ویسے بھی جو ہے منیر احمد شیخ جو ہے ان کے ریکارڈ جو ہے وہ بہت اچھا ہے، دوسروں کے مقابلے میں کافی اچھا ہے، بہت ہی اوبیڈنٹ ہے، اور زیادہ چونچرا کرنے کے قائل نہیں ہے۔ جو افسر کہتا ہے، افسر کے مزاج کو، افسر کے موڈ کو، افسر کی سوچ کو دیکھ کر جو ہے وہ اپنی راہیں متعین کرنے کے عادی ہیں، یہی ان کا سابقہ ٹریک ریکارڈ ہے۔ اب اطلاع یہ بھی ہے کہ اگر میں اس لفظ میں کروں تو اگر پیپلز پارٹی کی ہائی کمان کی چلی جس کے آثار نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی اس وقت جو ہے وہ بارگیننگ پوزیشن میں نہیں کہ کون نگراں سی ایم ہونا چاہیے، کون آئی جی ہونا چاہیے، یہ ان کے پاس اختیار اب نہیں رہا۔ بہت ہی قابل اعتماد ذرائع کا یہ کہنا ان کے پاس نہیں رہا۔ اگر کہیں ان کو یہ چوائس ملی کہ آئی جی وہ لگا سکے، تو ان کی ترجیحات جو ہے وہ خود جاوید عالم اوڈو کی ہے۔ ایک ہی نام ان کے پاس ہے کہ انہیں لگایا جائے سندھ پولیس کا آئی جی۔ اگر جاوید عالم اوڈو آئی جی بن جاتے ہیں تو پھر ان کا حسن انتخاب کون ہوگا کوتوالے شہر کے لیے؟ ان کی نظر میں کون زیادہ اوبیڈنٹ ہوگا ان کے ساتھ، کون ان کے اسٹاف افسر کی حیثیت سے کام کرنا پسند کرے گا؟ تو ان کا جو حسن انتخاب ہے وہ ہے خود خادم رند۔ وہ خادم رند کو جو ہے وہ اپنا ایڈیشنل آئی جی کراچی یعنی کوتوالے شہر بنانے کے خواہش مند ہیں، اگر وہ خود آئی جی بن جاتے ہیں۔ میں نے کہا نا اس کے امکانات نہ ہونے کے برابر، لیکن سندھ پولیس سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب تک کی جو رپورٹ ہے وہ خالق شیخ کا پلڑا بھاری ہے۔ آئی جی بلوچستان کون لگ سکتا ہے کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ جواد ڈوگر بھی امیدوار ہیں، غلام نبی میمن بھی وہیں دیکھ رہے ہیں، اور خود اپنے کوتوالے شہر جاوید عالم اوڈو بھی اگر آئی جی نہ بنے تو پھر ان کی سیکنڈ آپشن جو ہے وہ بلوچستان کے آئی جی کی طرف ہے۔ تو وہاں 3 تگڑے امیدوار ہیں۔ اب ترجیحات کیا ہوگی آئی جی سندھ کی، میں نے بتا دی کہ ایک خالق شیخ لگانا چاہیں گے منیر احمد شیخ سینئر کو، اور جاوید عالم اوڈو لگائیں گے خود خادم رند کو، کیونکہ دونوں ان کے زیادہ تابع دار ہیں۔ اب ہم بات کریں گے، آج ایک پھر جعلی پولیس مقابلے کی اطلاع ملی ہے۔ غلام نبی میمن صاحب آپ کی توجہ چاہوں گا، کیونکہ وہ جو ایس ایچ او ہے خالق انصاری آپ کے کچھ زیادہ ہی قریب پاک کالونی تھانے کے ایس ایچ او ہیں۔ 2 بندے کہتے ہیں کہ پکڑ کے لائیں زندہ، ان کے گھر والے یہ الزام لگا رہے ہیں کہ پکڑ کے لائیں زندہ، ان کو خود عائشہ منزل سے لے کر آئیں اور پاک کالونی پرانا گولی مار لے جا کر انہوں نے جو ہے وہ گولیوں سے چھلنی کر دیا، یعنی جعلی پولیس مقابلہ تھا ان کا۔ یہ 2 بجے دن کا واقعہ ہے، اور یہ عائشہ منزل والی گلی سے ایس ایچ او صاحب جو ہے اور ڈی ایس پی گئے، وہاں سے پکڑ کر آئے۔ ایک بندہ جو ہے بابو ولد حنیف 22 سالہ ہے، دوسرا کبیر ولد نامعلوم یہ 24 سالہ، یہ فائرنگ سے مارے گئے، اور ایک بندہ اس میں جو ہے بنام محمد ولد جاوید جو ہے یہ گرفتار ان کو کر لیا گیا ہے۔
یہ گرفتار ہو گئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے اور جو ہے وہ اصل جو یہ ملزم ہے محمد بلوچ ہے، جمیل چھانگا کے کمانڈر ہیں، ان کو کہتے ہیں پولیس مقابلے میں کیوں نہیں مارا. کہتے ہیں جو بندے 2 لڑکے مرے ان کے والدین کہتے ہیں کہ ان کو مارا ہی اس ملزم محمد بلوچ کے مشورے پر یا اس کے کہنے پر ان کو مارا. ان کے گھر والے کہتے ہیں کہ ہم سے بچوں کی رہائی کے لیے جو ہے ایس ایچ او نے 10 لاکھ مانگے تھے، ہم نے نہیں دیے تو ان کو بعد میں گولیوں سے چلنی کر دیا. یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو ملزم گرفتار ہے. اچھا، اب ایک خبر اور شیئر کرتا چلوں کہ ایک بچے وہاں سے اغوا کی وجہ بہت زیادہ ہو رہی ہے. ہیڈ مورر بھی اغوا ہو گیا تھا اور اب جو ہے وہ ایک اور بچہ جو ہے وہاں سے اغوا ہو گیا. کوئی ڈاکٹر دیوان جو ہے، ڈاکٹر دیوان کجپال کا بھتیجا ہے ادیش کمار، اس کو اغوا کر لیا گیا ہے اور تاوان مانگا جا رہا ہے یہ اس سے بھی 5 کروڑ. اس سے پہلے جو ہے وہ اغوا ہوا تھا ایک بچہ جو ہے وہ بھی ہندو برادری کا ہے، مکئی جگدیش کمار، اور اس کا پوتا 8 سالہ جو ہے جیدیپ کمار پچھلے 1 ہفتے سے جو ہے وہ اغوا ہیں اور ابھی تک 1 ہفتہ تو نہیں، اس کو مہینہ ہو گیا، اب تک وہ بازیاب نہیں. پتہ نہیں کشمور سے بھی کل پرسوں جو ہے وہ ہیڈ مورر بھی اغوا ہوا تھا، اس کی بھی ابھی تک بازیابی عمل میں نہیں لائی گئی. ڈاکو راج ہے وہاں پر اور اب تک جو ہے وہ کشمور پولیس جو ہے وہ صورتحال کو کنٹرول کرنے میں پوری طریقے سے ناکام ہے. اجازت چاہنے سے پہلے جو ہے وہ یہ خبر میں شیئر کرتا چلوں کہ جس دلیر جج نے یعنی دلہ بٹی نے جو فیصلہ کیا، فرمائشی فیصلہ اس کو میں کہتا ہوں، کہنے والے یہ کہتے ہیں میڈیا رپورٹس کے مطابق اور خود پی ٹی آئی کے سرکردہ جو ان کے لوگ ہیں، رہنما ہیں، ان کی طرف سے جو مجھے میسیجز آئے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ دلہ بٹی کو جو ہے اس تاریخ ساز کارنامے پر معلوم نہیں کہ گوال منڈی میں ان کو کوئی بنگلہ یا محل تحفتاً دیا جا رہا ہے یا کہ پھر لندن میں انہیں محل یا پھر کوئی فلیٹ یا کوئی اپارٹمنٹ یا کوئی ہاؤس تحفے کے طور پر دیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ ایک فرمائشی پروگرام تھا اور انہوں نے تمام تر مخالفتوں کی پرواہ کیے بغیر دوسرے لوگوں کی فرمائشیں پوری کر دی. کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی ویڈیو کا کمال ہے، کسی کے پاس ان کی کوئی شاید ایسی ویڈیو ہے کہ وہ ویڈیو جو ہے اس کو وائرل کرنے کی دھمکی دے کر کہتے ہیں کہ دلہ بٹی سے یہ کام کروایا گیا. یہ بھی جو ہے خود پی ٹی آئی کی جانب سے یہ الزامات جو ہے اس دلہ بٹی پر لگائے جا رہے ہیں. یہ میں نہیں لگا رہا ہوں، یہ ان کی طرف سے لگائے جا رہے ہیں. جاتے جاتے جو ہے یہ ایک اور عجیب اتفاق کی ہم بات کریں کہ پاکستان میں جو بھی کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے اس کی کڑیاں جو ہے وہ پڑوسی ملک سے جا کر کیوں مل جاتی ہیں. یہ بھی نشاندہی کروائی گئی ہے پی ٹی آئی کے بعض سرکردہ دانشوروں کی جانب سے کہ لگ یہ رہا ہے کہ یہ سارے پلان جو ہے وہ ہمسایہ ملک سے بن کر ہی آتے ہیں. یعنی 16 دسمبر کو سقوط ڈھاکہ یا سقوط پاکستان ہوا اور 16 دسمبر کو ہی سانحہ اے پی ایس ہوا. 5 اگست کو بھارت نے کشمیر کا 370 سٹیٹس ختم کیا. 5 اگست کو ہی عمران خان کو گرفتار کیا. کچھ اور بھی 15 اگست جو ہے بھارت کا یوم آزادی ہے اور 15 اگست کو ہی شیخ مجیب الرحمن کو قتل کیا گیا. تو یہ سب حسن اتفاق ہے یا باضابطہ کسی خوفناک منصوبہ بندی یا پلاننگ کا نتیجہ ہے؟ یہ سوچنا آپ لوگوں کا. میں اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.